गांव के चौधरी ने आदिल की पुरानी साइकिल देखकर बेटी का रिश्ता देने से इनकार किया और जलील करके निकाल दिया। चौधरी की बेटी ने भी आदिल का साथ देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक भिखारी के साथ नहीं रह सकती। आदिल गरीब माँ को घर छोड़कर शहर आ गया और दिन रात मेहनत की। आज 10 साल बाद जब अपनी कंपनी के इफ्तिताह के लिए वापस अपने इलाके में गया और स्टेज पर चढ़ा तो सामने भीड़ में फटे हुए कपड़ों में एक औरत खाना मांग रही थी। आदिल ने उसे अपने पास बुलाया तो दंग रह गया। वो कोई और नहीं, उसकी वही मगरूर जून की चिलचिलाती धूप अपनी पूरी आबोताब के साथ जमीन का सीना जला रही थी। और दोपहर के उस वक्त जब परिंदे भी अपने घोंसलों में पनाह ले लेते हैं, कच्ची सड़क पर एक पुरानी जंग आलूद सेहरा साइकिल के पहिए धूल उड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से घूम रहे थे। साइकिल चलाने वाला नौजवान आदिल था, जिसकी उम्र बामुश्किल 25 साल थी, लेकिन चेहरे पर जमाने की सख्तियों ने संजीदगी की एक ऐसी तहत जमा दी थी जो इसे अपनी उम्र से बड़ा दिखाती थी। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी जो अगरचे पुरानी थी और कॉलर से थोड़ी घिसी हुई थी, लेकिन इंतहाई उजली और कलफ लगी हुई थी, जिसकी नफासत और गुर्बत में भी खुददारी का सबूत दे रही थी। आदिल के माथे से पसीने के कतरे बहकर उसकी आंखों में जा रहे थे, लेकिन उसके लबों पर एक पुरउम्मीद मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा था। और इस सफर में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसकी साइकिल के कैरियर पर एक छोटी सी गद्दी बिछी हुई थी, जिस पर उसकी बूढ़ी और ज़ईफ माँ सुकड़ कर बैठी हुई थी। माँ ने अपने कांपते हुए हाथों से आदिल की कमीज को मजबूती से पकड़ रखा था, ताकि हिचकोले लगने से वो गिर न जाए। और दूसरे हाथ में इन्होंने मिठाई का एक डब्बा सीने से लगा रखा था, जिसे इन्होंने एक रंगीन रुमाल में इंतहाई एहतियात से लपेटा हुआ था, जैसे वह दुनिया का सबसे नायाब खजाना हो। ये मिठाई का डब्बा मोहल्ले की आम सी दुकान से खरीदा गया था, लेकिन इसमें मिठास माँ की उम्मीदों और दुआओं की भरी हुई थी। बेटा थक तो नहीं गए? माँ ने कमजोर आवाज में जोर डालते हुए आदिल के कान के करीब होकर पूछा, जिस पर आदिल ने पैडल पर जोर डालते हुए गर्दन मोड़कर माँ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अम्मा, आज तो मैं पहाड़ भी खोद सकता हूँ। ये तो फिर चौधरियों की हवेली का रास्ता है। बस तुम दुआ करना कि वो लोग हमारी इज्जत रख ले और मेरी मोहब्बत की लाज रख ले। माँ ने एक ठंडी आह भरी और आसमान की तरफ देखा। वो जानती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। चौधरी अकरम का घर और इनकी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन बेटे की जिद और राबिया की मुबैना मोहब्बत के दावों ने उन्हें इस चिलचिलाती धूप में घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। साइकिल चिक्के चेन की आवाज पर पैडल के साथ चिड़चड़ कर रही थी, जैसे वो भी इस नामुमकिन सफर पर नुहा को ना हो। लेकिन आदिल के कानों में सिर्फ राबिया की वो बातें गूंज रही थी जो वो छुप छुप कर मिला करते थे। क्या आदिल, पैसे तो हाथ की मैल है। मेरे बाबा मेरी खुशी के आगे कुछ नहीं देखेंगे। तुम बस एक बार अम्मा को लेकर आओ। उसी यकीन के सहारे वो गांव के कच्चे रास्तों से गुजरता हुआ अब पक्की सड़क पर आ गया था, जहां हवेलियों का सिलसिला शुरू होता था। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रहे थे, आदिल के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। इसने रास्ते में कई बार रुककर अपनी कमीज झाड़ी और माँ के दुपट्टे को दुरुस्त किया। वो चाहता था कि वो फकीर ना लगे, बल्कि एक मुअज़्ज़िज़ घराने के फर्द लगे जो अपनी बहू लेने आए हैं। मगर वो ये भूल गया था कि इज्जत का पैमाना इस दुनिया में किरदार नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस और गाड़ियां होती हैं। आखिरकार वो इस व्हीकल काले गेट के सामने पहुंच गया, जिसके अंदर चौधरी अकरम की दुनिया आबाद थी। आदिल ने साइकिल गेट से थोड़ा दूर एक दरख्त के नीचे खड़ी की, माँ को सहारा देकर उतारा और मिठाई का डब्बा अपने हाथ में लेकर। माँ के पाँव में हवाई चप्पल थी, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी और इनकी चादर सूती थी, जिसके किनारे उधड़े हुए थे। आदिल ने माँ का हाथ थामा और एक गहरी सांस लेकर गेट की तरफ बढ़ा। दरबान ने ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो किसी दूसरी मखलूक से हो। किससे मिलना है? दरबान ने रूखे लहजे में पूछा। चौधरी साहब से मिलना है, कहो आदिल आया है अपनी वालदा के साथ, एक ज़रूरी बात करनी है। आदिल ने अपनी आवाज़ में इत्मीनान बरकरार रखने की कोशिश की। दरबान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अंदर पैगाम भिजवाया और इन्हें वहीं धूप में खड़ा रखा। तकरीबन 15 मिनट तक वो माँ बेटे पहले सख्त गर्मी में गेट के बाहर खड़े रहे। माँ का रंग गर्मी से सुर्ख हो रहा था और वह बार बार अपने दुपट्टे से पसीना पोंछ रही थी। आदिल को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खामोश था, क्योंकि वो सवाली बनकर आया था। बिला आखिर छोटा गेट खुला और मुलाजिम ने इशारे से अंदर आने को कहा। वह अंदर दाखिल हुए तो सामने वसी व अरीज लॉन था, जिसमें कीमती गैर मुल्की फूल खिले थे और फुवारे चल रहे थे। ये मंजर इनकी गुर्बत का मूड चुराने के लिए काफ़ी था। मुलाजिम इन्हें ड्राइंग रूम के बजाय बरामदे में बिछी हुई आम सी कुर्सियों की तरफ ले गया और बैठने का इशारा किया।
یہ پہلا وار تھا کہ انہیں گھر کے اندر لے جانے کے قابل بھی نہیں سمجھا گیا تھا۔ برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ عادل کی ماں نے مٹھائی کا ڈبہ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ انہیں اندر سے خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چودھری اکرم حویلی کے اندر سے برآمد ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی۔ چودھری صاحب نے سفید کلفدار لٹھا پہنا ہوا تھا اور پیروں میں مہنگی کھیڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ عادل کا دل وہیں ڈوب گیا۔ عادل اور اس کی ماں احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جی کیا کام ہے؟ اور یہ اس کا حلیہ بنا کر میرے گھر میں کیا چلے آئے ہو؟ چودھری اکرم نے بیٹھنے کی زحمت کیے بغیر کھڑے کھڑے ہی سوال داغ دیا۔ عادل نے تھوک نکلا اور ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ چودھری صاحب، ہم غریب لوگ ضرور ہیں لیکن شرافت سے جیتے ہیں۔ میرا بیٹا عادل آپ کی بیٹی رابعہ کو پسند کرتا ہے اور سنا ہے بٹیا بھی راضی ہے۔ ہم آپ کی دہلیز پر عزت سے اپنی بہو کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ مٹھائی۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹھائی کا ڈبہ آگے بڑھانا چاہا۔ چودھری اکرم نے ایک ایسی زوردار قہقہا لگایا جس نے فضا میں موجود پرندوں کو بھی اڑا دیا۔ بہو، رشتہ اور بی بی، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تم دونوں کا؟ چودھری نے حقارت سے مٹھائی کے ڈبے کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے پرے کر دیا۔ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے؟ سائیکل پر پنکچر لگاتا ہے یا فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے؟ اور تم میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئے۔ عادل سے برداشت نہ ہوا، وہ آگے بڑھا۔ چودھری صاحب، میں غریب ضرور ہوں لیکن محنتی ہوں۔ میں نے FA کیا ہے اور میں دن رات محنت کر کے رابعہ کو خوش رکھوں گا۔ رابعہ جانتی ہے کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ بس ایک بار اسے بلا کر پوچھ لیں۔ عادل کی آواز میں التجا تھی۔ چودھری نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور ملازم کو آواز دی، جا رابعہ کو بلا کر لا۔ آج اس عاشق کا بھوت بھی اتار ہی دے۔ کچھ ہی دیر میں رابعہ برآمدے میں آئی۔ اس نے قیمتی ریشمی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ عادل نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ اب رابعہ سب سنبھال لے گی۔ وہ کہے گی کہ دولت نہیں، انسان اہم ہوتا ہے۔ رابعہ دیکھو، یہ تمہارا کلاس فیلو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر تمہیں بیاہنے آیا ہے، چودھری نے بیٹی سے کہا۔ رابعہ نے ایک نظر عادل کے پسینے میں شرابور قمیض کو دیکھا، پھر اس کی بوڑھی ماں کی میلی چادر اور ٹوٹی ہوئی جوتی کو دیکھا اور آخر میں اس کی نظر باہر کھڑی اس زنگ آلود سائیکل پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں پہچان تو تھی لیکن وہ محبت نہیں تھی جو عادل نے دیکھی تھی۔ وہاں صرف شرمندگی اور غصہ تھا۔ عادل، تم یہاں کیوں آئے؟ رابعہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کچھ بن کر آنا، تم تو مجھے رسوا کرنے آ گئے۔ عادل کو لگا کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ رابعہ، میں تمہارے لیے ہی تو آیا ہوں۔ کیا ہماری محبت؟ رابعہ نے بات کاٹ دی۔ کون سی محبت؟ وہ بچپن کی نادانی۔ دیکھو عادل، خواب دیکھنا اچھی بات ہے لیکن اپنی حیثیت میں رہ کر۔ میں AC میں رہنے والی لڑکی ہوں، تمہاری سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر دھکے نہیں کھا سکتی۔ میرے باپ کی عزت تمہاری اس 2 ٹکے کی مٹھائی سے زیادہ ہے۔ رابعہ کی ان الفاظ نے عادل کی ماں کو بھی رلا دیا۔ وہ آگے بڑھی۔ بیٹی ایسا مت کہو، میرا عادل بہت ہیرا بچہ ہے، وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ ماں نے رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن رابعہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے کسی گندگی سے بچنا ہو۔ خبردار، مجھ سے دور رہے، آپ کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ یہ جملہ عادل کی برداشت کی آخری حد تھا۔ وہ چیخا، رابعہ، میری ماں کی توہین مت کرنا۔ چودھری اکرم کو اب غصہ آ گیا۔ اوئے 2 ٹکے کے لڑکے، تم میرے گھر میں کھڑے ہو کر چیخ رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ جوتے مار کر نکلواؤں گا۔ چودھری نے آگے بڑھ کر عادل کی ماں کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مٹھائی کا ڈبہ چھین لیا تھا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ مٹھائی کے لڈو اور برفی مٹی میں بکھر گئے۔ چیونٹیاں اور مکھیاں ان پر بھن بھنانے لگی۔ اٹھا لے اپنی یہ گندگی مٹھائی اور دفع ہو جا یہاں سے۔ اور سن، اگر آج کے بعد تو یا تیری یہ بکھارن ماں میری حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ چودھری نے ملازموں کو اشارہ کیا۔ 2 ہٹے کٹے ملازموں نے عادل کو بازو سے پکڑ کر دھکا دیا اور اس کی ضعیف ماں کو بھی کندھے سے پکڑ کر گیٹ کی طرف دھکیلا۔ عادل گرتے گرتے بچا۔ اس نے اپنی ماں کو سنبھالا جن کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ رابعہ خاموشی سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور پھر منہ پھیر کر اندر چلی گئی۔ عادل نے مٹی میں پڑی مٹھائی کو دیکھا، پھر رابعہ کی پیٹھ کھوڑ، پھر آسمان کو۔ اسے لگا کہ آج اگر اس کا خدا بھی خاموش ہے۔ وہ اپنی ماں کو سہارا دے کر سائیکل تک لایا۔ ماں بیٹے نے ایک لفظ نہیں کہا۔ عادل نے ماں کو کیریئر پر بٹھایا اور خود پیڈل مارنے لگا۔ واپسی کا سفر جاتے ہوئے سفر سے کہیں زیادہ طویل اور بھاری تھا۔ اس کے کانوں میں چودھری کے کہے، رابعہ کے تانے اور مٹھائی کے ڈبے کے گرنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے،
بلکہ انتقام اور دکھ کی ایک ایسی آگ چل رہی تھی جس نے اس کے اندر کے معصوم لڑکے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ماں نے گھر میں داخل ہوتے ہی عادل کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا خواب دیکھنا بھی گناہ ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے وہاں جانے دیا۔ عادل نے ماں کے آنسو پونچھے اور ایک عجیب سی سرد مہری سے بولا، نہیں ماں، گناہ غریب ہونا نہیں، گناہ کمزور ہونا ہے، اور آج میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کمزوری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ آج انہوں نے ہمیں مٹی سمجھ کر پیروں تلے روندا ہے، کل یہی لوگ مجھے سلام کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوں گے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد عادل نے اپنا سب کچھ سمیٹ لیا۔ اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس پرانی سائیکل کے۔ اس نے وہ سائیکل کباڑی کو بیچ دی، وہ سائیکل جو اس کے باپ کی نشانی تھی اور جس پر وہ اپنی دلہن لانا چاہتا تھا، اب وہ محض لوہے کا ایک ٹکڑا تھی۔ سائیکل بیچ کر اسے جو چند 100 روپے ملے اس سے اس نے شہر جانے والی بس کا ٹکڑا خریدا اور باقی پیسے ماں کے تکیے کے نیچے رکھ کے اندھیرے میں رات میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے ماں کو بتایا نہیں تھا کیونکہ وہ اسے جانے نہیں دیتی۔ اس نے صرف ایک خط چھوڑا تھا کہ اماں، میں بڑا آدمی بننے جا رہا ہوں، جب تک بن نہیں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا، مجھے ڈھونڈنا مت۔ شہر آ کر اسے اندازہ ہوا کہ زندگی فلموں کی طرح نہیں ہوتی، یہاں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ پہلی چند راتیں اس نے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اخبار بچھا کر گزاری، پولیس والوں کے ڈنڈے کھائے اور ہوٹلوں سے دھتکارا گیا۔ بھوک جب برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے ایک تعمیراتی سائٹ پر مزدوری شروع کر دی۔ وہ جس نے کبھی بھاری وزن نہیں اٹھایا تھا، اب اپنی کمر پر سیمنٹ کی بوریاں لاد کر 10 منزلہ عمارتوں پر چڑھتا۔ اس کے کندھے چھل گئے تھے اور ہاتھوں میں چھالے پڑ کر پھٹ چکے تھے، لیکن ہر تکلیف پر اسے رابعہ کا جملہ، تمہارے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، یاد آ جاتا اور اس کے اندر کام کرنے کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ وہ پاگلوں کی طرح کام کرتا، دن میں مزدوری اور رات میں گیراج پر مکینک کی ہیلپر کے طور پر کام کرنے لگا۔ وہ سستا تھا، تھکتا تھا اور سوال نہیں کرتا تھا، اسی لیے کام ملتا گیا۔ اس کی ذہانت نے اسے جلدی گاڑیوں کی باریکیوں سے روشناس کرا دیا۔ وہ انجن کی آواز سن کر بتا سکتا تھا کہ خرابی کہاں ہے۔ 6 مہینے اسی عذاب میں گزر گئے۔ اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا، داڑھی بڑھ گئی تھی اور کپڑے تیل میں لتھڑے رہتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، وہ گراج بند کر کے وہی ایک پرانی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک گراج کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ عادل نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت مہنگی گاڑی خراب کھڑی تھی اور ایک ادھیڑ عمر شخص بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ شہر کا مشہور بزنس ٹائکون سیٹھ داؤد تھا۔ بیٹا، میری گاڑی اچانک بند ہو گئی، بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے، کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ میرا ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ انجن سیز ہو گیا ہے، سیٹھ نے پریشانی میں کہا۔ عادل نے بارش کی پرواہ کے بغیر بونٹ کھولا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں انجن کا معائنہ کیا۔ ڈرائیور اور سیٹھ دونوں مایوس کھڑے تھے۔ عادل نے مسکرا کر ایک تار کو جوڑا اور کاربوریٹر کی ایک نالی کو پھونک مار کر صاف کیا۔ سیٹھ صاحب، انجن سیز نہیں ہوا، بس فیول کی سپلائی میں کچرا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی ایک ہی سلف میں سٹارٹ ہو گئی۔ سیٹھ داؤد حیران رہ گیا، تم نے یہ کیسے کیا؟ بڑے بڑے مکینک اسے گھنٹوں میں ٹھیک کرتے۔ عادل نے اپنے گیلے اور کالے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، گاڑیاں بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں صاحب، اگر ان کی نبض پہچان لو تو بات مان جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صرف اوپر سے رنگ و روغن دیکھتے ہیں، اندر کی خرابی کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ بات اس نے گہرے دکھ سے کہی تھی جو سیٹھ کے دل پر جا لگی۔ سیٹھ نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر عادل کو دینی چاہی۔ عادل نے ہاتھ جوڑ دیے، نہیں صاحب، میں مزدور ہوں، بھکاری نہیں، جتنی میری محنت بنتی ہے صرف اتنے پیسے دے۔ یہ سن کر سیٹھ داؤد کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس نے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لڑکے تم اس گیراج کے لیے نہیں بنے، تمہاری جگہ کہیں اور ہے۔ میری فیکٹری میں مشینوں کے انچارج کی جگہ خالی ہے، کل صبح آ جانا۔ اگر تم نے وہاں اپنی قابلیت دکھا دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں قسمت نے عادل کے دروازے پر دستک دی تھی۔ عادل نے بارش میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کے آنسو چھپا رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، رابعہ، تیار ہو جاؤ، تمہارا بھکاری اب واپس نہیں آئے گا، اب جو آئے گا وہ تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ عادل کی زندگی کا نیا موڑ تھا، جہاں سے اس کے عروج کی داستان شروع ہونے والی تھی، ایک ایسی داستان جو خون، پسینے اور آنسوؤں سے لکھی جانی تھی۔ وقت کا پہیہ انسان کے جذبات کو کچلتا ہوا اپنی رفتار سے گھومتا رہا ہے اور عادل کے لیے 3 سال صدیاں بن کر گزرے تھے۔ سیٹھ داؤد کی فیکٹری میں اس کی حیثیت اب ایک معمولی مکینک یا ہیلپر کی نہیں تھی، بلکہ اس کا شمار فیکٹری کے قابل ترین لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ لیکن یہ مقام اسے خیرات میں نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ان گنت جاگتی ہوئی راتیں اور تھکا دینے والی مشقت تھی۔ عادل نے اپنی زندگی کو ایک مشین کی طرح ڈھال لیا تھا،
جس میں جذبات، تھکاوٹ یا آرام کے لیے کوئی بٹن نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے فیکٹری آتا اور رات گئے تک مشینوں کے شور میں گم رہتا۔ اس کے ہاتھ پر ہر وقت چکنائی میں لتھڑے رہتے اور کپڑوں سے ڈیزل کی بو آتی، لیکن یہ بو اسے اس مہنگے پرفیوم سے زیادہ عزیز تھی جو کبھی رابعہ لگایا کرتی تھی، کیونکہ یہ بو اس کی محنت کی خوشبو تھی۔ ان 3 سالوں میں اس نے ایک بار بھی اپنے گاؤں کا رخ نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں کو ہر مہینے منی آرڈر کے ذریعے پیسے بھیج دیتا تھا اور خط میں لکھتا تھا کہ اماں ابھی منزل دور ہے، جب تک میں اس قابل نہیں ہو جاتا کہ دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں میں واپس نہیں آؤں گا۔ ماں کے جوابی خط آتے جن میں آنسوؤں کے دھبے ہوتے اور واپس کی التجائی ہوتی، لیکن عادل کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کے سینے میں رابعہ کی وہ توہین آمیز ہنسی اب بھی گونجتی تھی اور اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ فیکٹری میں پرانے انجینئرز اور سپروائزرز عادل کی تیزی سے ترقی سے جلتے تھے۔ وہ اسے سیٹ کا چمچہ کہتے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے تاکہ اسے نیچا دکھایا جا سکے، لیکن عادل کا کام اتنا شفاف اور جاندار تھا کہ ہر سازش ناکام ہو جاتی۔ تیسرے سال کے وسط میں فیکٹری کو ایک بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سب سے بڑا غیر ملکی خریدار ایک خاص قسم کے کپڑے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا جس کی بنائی کے لیے موجود مشینیں ناکافی تھی۔ سیٹھ داؤد پریشان تھے کیونکہ نئی مشینیں امپورٹ کرنے میں مہینوں لگتے اور آرڈر کینسل ہونے کا مطلب کروڑوں کا نقصان تھا۔ فیکٹری کے بڑے بڑے انجینئرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ میٹنگ روم میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب عادل نے اجازت لے کر اندر قدم رکھا، اس کے ہاتھوں میں کاغذ کا ایک پلندہ تھا جس پر اس نے راتوں کو جا کر پرانی مشینوں میں تبدیلیوں کے کچھ نقشے بنائے تھے۔ سیٹھ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں موجودہ لومز میں کچھ تبدیلیاں کر کے یہ کپڑا تیار کر سکتا ہوں۔ عادل کی آواز میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ چیف انجینئر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ لڑکا اب ہمیں سکھائے گا۔ یہ مشینیں لاکھوں کی ہیں، اگر خراب ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ سیٹھ داؤد نے عادل کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ دیکھی جو 3 سال پہلے والی بارش والی رات میں دیکھی تھی۔ میں ذمہ دار ہوں، عادل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر ناکام ہوا تو میری 3 سال کی تنخواہ پہ میری نوکری ضبط کر لیجیے گا، لیکن مجھے ایک موقع دے۔ سیٹھ داؤد نے جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا اور عادل کو اجازت دے دی۔ اگلے 4 دن اور 4 راتیں عادل نے گھر کا بو نہیں دیکھا۔ وہ ورکشاپ میں بند رہا۔ ویلڈنگ کی چنگاریاں، ہتھوڑے کی ضربیں اور لوہے کی کٹائی کی آوازیں مسلسل آتی رہی۔ وہ بھوک پیاس بھول کر اپنی عزت اور مستقبل کی جنگ لڑ رہا تھا۔ چوتھے دن جب اس نے مشین چلائی تو پورا سٹاف وہاں موجود تھا۔ مشین کی آواز بدلی ہوئی تھی اور جب اس سے کپڑا بن کر نکلنا شروع ہوا تو وہ عین اسی کوالٹی کا تھا جس کی خریدار کو ضرورت تھی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سیٹھ داؤد نے آگے بڑھ کر عادل کو گلے لگا لیا۔ یہ عادل کی پہلی بڑی فتح تھی۔ اسی شام سیٹھ داؤد نے اسے اپنے آفس بلایا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے عادل کی تقدیر بدل دی۔ عادل، تم اب ملازم نہیں ہو، تم نے مجھے کروڑوں کے نقصان سے بچایا ہے۔ آج سے تم اس نئے پروجیکٹ میں میرے 10% کے پارٹنر ہو۔ عادل نے کانپتے ہاتھوں سے ایگریمنٹ سائن کیا۔ وہ مزدور عادل نہیں بلکہ سیٹھ عادل بننے کی راہ پر گامزن تھا، لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی وہ اکیلا تھا۔ وہ رات کو اپنے فلیٹ کی چھت پر کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جب اسے گاؤں سے آئے ہوئے اپنے ایک پرانے دوست کا فون آیا۔ عادل، مبارک ہو، سنا ہے تم بڑے آدمی بن گئے ہو۔ دوست نے کہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، ایک اور خبر بھی ہے۔ چودھری اکرم کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اس نے جوا اور سٹیاں کھیلنے کی عادت میں اپنی زمینیں بیچ دی ہیں اور سنا ہے حویلی بھی گروی رکھوا دی ہے۔ رابعہ کا شوہر بھی کچھ اچھا آدمی نہیں نکلا، وہ روز اسے مارتا ہے۔ یہ سن کر عادل کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ ابھی تو شروعات ہے، مکافات عمل کی چکی بہت باریک پیس رہی ہے، انہیں ابھی اور گرنا ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ مٹی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ 7 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ اب کل 10 سال ہو چکے تھے جب عادل کو اس کے سسرال سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ ان 10 سالوں میں دنیا پوری طرح بدل چکی تھی۔ عادل اب ایک پارٹنر نہیں تھا بلکہ وہ AZ گروپ آف انڈسٹریز کا مالک بن چکا تھا۔ سیٹھ داؤد کی وفات کے بعد اس نے کاروبار کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کا شمار ملک کی چوٹی کے صنعت کاروں میں ہوتا تھا۔ وہ اب سائیکل پر نہیں بلکہ کروڑوں کی بلیک مرسیڈیز میں سفر کرتا تھا۔ اس کا آفس شیشے کی ایک بلند و بالا عمارت کی ٹاپ فلور تھا جہاں سے پورا شہر چینٹیوں کی طرح رینگتا ہوا نظر آتا تھا۔ عادل نے تالوی سوٹ پہن رکھا تھا، کلائی میں رولیکس کی گھڑی تھی اور ہی پیروں میں چمڑے کے مہنگے جوتے، لیکن اس ظاہری شان و شوکت کے اندر وہ اب بھی وہی ٹوٹا ہوا انسان تھا جس کا دل 10 سال پہلے کچل دیا گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک سرد مہری اور رعب آ گیا تھا۔ وہ مسکراتا کم تھا اور کام زیادہ کرتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ محبت صرف ایک دھوکہ ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔
اس کے آفس میں پن ڈراپ سائلنس تھا جب اس کا اسسٹنٹ زبیر فائل لے کر داخل ہوا۔ سر، ہماری نئی ٹیکسٹائل مل کے لیے جو جگہیں دیکھی تھی ان کی لسٹ تیار ہے۔ فیصل آباد اور لاہور کے انڈسٹریل زون میں زمین مل رہی ہے۔ زبیر نے فائل میز پر رکھی۔ عادل نے اپنی کرسی گھمائی اور شیشے کی دیوار کے پار دیکھتے ہوئے کہا، نہیں زبیر، فیکٹری وہاں نہیں لگے گی۔ اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، فیکٹری چک نمبر 45 میں لگے گی۔ زبیر حیران رہ گیا۔ سر، وہ تو ایک پسماندہ گاؤں ہے، وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، وہاں فیکٹری لگانا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ عادل کی کرسی گھومی اور اس نے زبیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو خوفناک حد تک سرد تھی۔ مجھے منافع نہیں چاہیے زبیر، مجھے وہاں تاریخ لکھنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کا ہر مزدور، ہر غریب میرے دروازے پر رزق کے لیے آئے۔ میں وہاں ایک ایسا نظام بنانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کل تک اپنی حویلیوں کے زعم میں خدا بنے بیٹھے تھے، وعدے کے ایک دانے کو ترسے اور پھر اسی ہاتھ سے رزق لیں جنہوں نے جھٹکا تھا۔ زبیر کو عادل کے ماضی کا علم نہیں تھا، اسی لیے وہ اس جذباتی فیصلے کی منطق نہ سمجھ سکا، لیکن عادل کے لہجے میں حتمیت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تیاریاں شروع کرو، اگلے ہفتے میں خود وہاں افتتاح کے لیے جاؤں گا، اور ہاں، انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ پورے ضلع میں دھوم مچ جائے۔ ہر خاص و عام کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ میرا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو، میری دسترخوان سے کھائے بغیر نہ جائے۔ عادل نے فائل پر دستخط کیے۔ یہ دستخط نہیں تھے بلکہ چودھری اکرم اور رابعہ کی بربادی پر مہر تھی۔ جب زبیر کمرے سے نکل گیا اور عادل نے دروازہ کھولی تو اس میں سے سائیکل کی ایک پرانی زنگ آلود گھنٹی نکالی جو اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل سے اتار کر سنبھالی تھی۔ اس نے انگلی سے گھنٹی بجائی، ٹرن ٹرن۔ اس آواز نے اسے واپس اسی رات میں پہنچا دیا۔ رابعہ، تم نے کہا تھا کہ تم بھکاری کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دیکھو آج وہ بھکاری بادشاہ بن کر آ رہا ہے، لیکن افسوس کہ تم اب ملکہ نہیں رہی۔ عادل جانتا تھا کہ گاؤں کے حالات کیا ہیں۔ اس کے مخبر اسے خبر دیتے رہتے تھے۔ چودھری اکرم کو فالج ہو چکا تھا اور وہ بستر پر پڑے تھے۔ حویلی کے آدھے حصے پر قبضہ ہو چکا تھا اور رابعہ جو ریشم پہنتی تھی اب لوگوں کے گھروں میں سلائی کڑھائی کر کے گزر بسر کر رہی تھی۔ عادل کو یہ سن کر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے صرف ایک کھوکھلا پن محسوس ہوا تھا۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ قدرت اس سے بھی بڑا بدلہ لے چکی ہے۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ زبیر، میری گاڑی تیار کرو اور گاؤں میں اعلان کروا دو کہ AZ گروپ کا چیئرمین سیٹھ عادل آ رہا ہے۔ پرانے بینرز ہٹا دو، اب وہاں صرف میرا نام ہونا چاہیے۔ عادل نے کوٹ کا بٹن بند کیا اور آفس سے نکلا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک فاتحہ کا غرور تھا، لیکن اس کی روح ایک شکست خوردہ عاشقی کی طرح رو رہی تھی۔ کیمرہ اب شہر کی چکا چوند سے ہٹ کر اسی گاؤں کی طرف گھومتا ہے جہاں 10 سال پہلے عادل کی تذلیل ہوئی تھی، لیکن اب وہ یہ گاؤں نہیں رہا تھا۔ وقت نے یہاں بھی اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ چودھری اکرم کی حویلی جو کبھی علاقے کی پہچان تھی، اب ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کی دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا، لکڑی کے دروازوں کو دیمک کھا گئی تھی اور وہ خوبصورت باغ جہاں فوارے چلتے تھے اب جھاڑی اور کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر کا منظر اس سے بھی زیادہ دل خراش تھا۔ وہ بڑا ہال جہاں عادل کی مٹھائی پھینکی گئی تھی اب خالی پڑا تھا۔ قیمتی فرنیچر کب کا بک چکا تھا۔ ایک ٹوٹے ہوئے پلنگ پر چودھری اکرم پڑے تھے۔ ان کا جسم فالج زدہ تھا، منہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہو چکا تھا اور وہ بولنے سے قاصر تھے۔ صرف ان کی آنکھوں میں بے بسی اور پچھتاوا تیرتا رہتا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں رابعہ بیٹھی تھی۔ وہ رابعہ جس کے حسن کے چرچے تھے اب پہچانی نہیں جاتی تھی۔ صرف 30-32 سال کی عمر میں وہ 50 سال کی لگ رہی تھی۔ اس کے بال سفید ہو رہے تھے، چہرے پر جھڑیاں پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ اس کا جوڑا پیون لگا ہوا تھا اور دوپٹہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کا شوہر اسے 3 سال پہلے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا جب چودھری کی دولت ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اکیلی تھی، ایک معذور باپ اور پیٹ کی آگ کے ساتھ۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ چودھری اکرم نے بستر پر حرکت کی اور ایک عجیب سی آواز نکالی جو بھوک کا اشارہ تھی۔ رابعہ نے خالی برتنوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا، گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے اور کل جو سلائی کے پیسے ملے تھے اس کی آپ کی دوائی آ گئی تھی۔ رابعہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ چودھری کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ یہ وہی چودھری تھا جس نے کبھی کہا تھا کہ عادل جیسے فقیر ان کے گھر نہیں آ سکتے۔ آج وہ خود روٹی کے ایک نوالے کا محتاج تھا۔ اچانک باہر گلی میں شور اٹھا، ڈھول کی آواز اور لاؤڈ سپیکر پر اعلانات ہونے لگے۔ رابعہ دروازے تک آئی۔ گلی میں نئے بینرز لگ رہے تھے جن پر ایک سوٹ پہنے نوجوان کی تصویر تھی۔ رابعہ کی نظر کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے وہ چہرہ صاف نہیں دیکھ سکی۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک پڑوسن نے رابعہ کو دیکھ کر طنز کیا، ارے رابعہ بی بی، تم یہاں کھڑی ہو؟ سنا ہے شہر سے کوئی بہت بڑا سیٹھ آیا ہے، اس نے گاؤں کے میدان میں لنگر کھول دیا ہے، دیگیں بڑھ رہی ہیں، تم بھی جاؤ شاید کچھ مل جائے، تمہارا باپ تو کب سے بھوکا ہے۔ پڑوسن کی بات نشستر کی طرح چبھی۔
وہ رابعہ چودھری جس کے گھر سے لوگوں کو کھانا جاتا تھا، آج اسے خیرات لینے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور دروازہ بند کرنے لگی، لیکن اندر سے باپ کے کراہنے کی آواز آئی۔ بھوک انسان کی انا کو کیسے کچلتی ہے، یہ رابعہ نے اسی لمحے محسوس کیا۔ اس نے اپنے باپ کے سوکھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ دوائی اور کھانے کے بغیر وہ آج کی رات نہیں نکال پائیں گے۔ رابعہ کا ضمیر اور انا آپس میں لڑ رہے تھے۔ نہیں، میں بھیک نہیں مانگوں گی، اس نے سوچا، لیکن پھر پیٹ کی آگ نے اسے شکست دے دی۔ اس نے اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمایا، اس میں گرہیں لگی تھی تاکہ پھٹے ہوئے اسے چھپ جائے، اور ایک پرانی چادر اوڑھ لی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ چوروں کی طرح اپنے ہی گھر سے نکلی، اس کے قدم بھاری تھے، ہر قدم پر اسے عادل کی یاد آ رہی تھی۔ کاش میں نے اس دن عادل کا ہاتھ تھام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ جس سیٹھ سے بھیک مانگی جا رہی تھی وہ وہی عادل ہے جس سے اس نے بھکاری کہہ کر ٹھکرایا تھا۔ وہ مجمع کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ دیگوں کی خوشبو نے اس کے پیٹ میں مروڑ پیدا کر دیے۔ وہ ہجوم میں شامل ہو گئی، دھکے کھاتی ہوئی گرتی پڑتی۔ وہ عورت جو کبھی پھولوں پر چلتی تھی آج دھول میں اٹی ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد اس کا سامنا کس قیامت سے ہونے والا ہے۔ اسٹیج پر روشنیاں جل رہی تھی اور مائک پر اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ تشریف لا رہے ہیں غریبوں کے مسیحا، ہمارے گاؤں کا فخر، جناب سیٹھ عادل صاحب۔ یہ نام سن کر رابعہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہجوم کے بیچوں بیچ پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ عادل، کیا یہ وہی عادل ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ بھاگ جائے؟ لیکن بھوک نے اس کے پیر جکڑ رکھے تھے۔ تقدیر اسے گھسیٹ کر وہاں لائی تھی جہاں اس کا غرور خاک میں ملتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی اور حال ٹکرانے والا تھا اور رابعہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق ملنے والا تھا۔ سورج مغرب کی گود میں ڈوب رہا تھا اور شفق کی لالی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، جیسے قدرت خود اس ڈرامائی واپسی کے لیے رنگ منظر تیار کر رہی ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور حبس تھا جب کالی سیاہ لینڈ کروزر اور پراڈو گاڑیوں کا ایک طویل اور شاہانہ قافلہ کچے راستے پر دھول اڑاتا ہوا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں 10 سال پہلے ایک ٹوٹے ہوئے دل اور ٹوٹی ہوئی سائیکل کے ساتھ عادل کو ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ لیکن آج وقت کا پہیہ ایسا گھوما تھا کہ اسی راستے کی مٹی اڑ اڑ کر عادل کی کروڑوں کی گاڑی کے شیشوں کو چوم رہی تھی، اور وہ لوگ جو کبھی اسے دیکھ کر دروازے بند کر لیتے تھے آج سڑک کے کناروں پر کھڑے ہو کر اس کے قافلے کو سلامی دے رہے تھے۔ عادل پچھلی سیٹ پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ اطالوی سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا جو اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے طوفان اور نمی کو دنیا سے چھپائے ہوئے تھا۔ گاڑی کا ماحول ایئر کنڈیشن کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، لیکن عادل کے اندر جوار بھٹا پڑک رہا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے درخت، ہر دیوار اور ہر کھیت کے ساتھ اس کی یادیں جڑی تھی جو اسے نوچ رہی تھی۔ اچانک قافلہ اس مخصوص موڑ پر مڑا جہاں برگد کا ایک قدیم سوکھا ہوا درخت کھڑا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رابعہ کے باپ نے اس کی سائیکل کو لات ماری تھی اور جہاں اس کی پگڑی کیچڑ میں گری تھی۔ عادل کے سینے میں ایک ٹیس اٹھی جیسے کسی نے پرانا زخم کو رید دیا ہو۔ اس نے ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ ڈرائیور نے ہڑبڑا کر بریک لگائی اور ٹائروں کے چنگھاڑ کے ساتھ گاڑی رک گئی۔ پیچھے آنے والی تمام گاڑیاں بھی رک گئی۔ گارڈز فوراً ہتھیار تانتے اترے اور عادل کی گاڑی کو گھیر میں لے لیا۔ عادل گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اس کے چمکدار جوتے اس مٹی پر پڑے جس سے کبھی اس کے آنسوں نے بھگویا تھا۔ گرم ہوا کا تھپیڑا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے دھیرے سے اپنا چشمہ اتارا اور اس سوکھے ہوئے درخت کو دیکھنے لگا جو اس واقعے کا واحد گواہ تھا۔ اسے ایسے لگا جیسا درخت کے نیچے وہ 10 سالہ پرانا عادل کھڑا ہے، پھٹے ہوئے دل کے ساتھ، اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل تھامے اور رابعہ کو پکار رہا تھا۔ عادل کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، لیکن میں وہ عادل نہیں ہوں جسے تم لوگوں نے مار دیا تھا۔ وہ محبت کرنے والا لڑکا مر چکا ہے۔ اب صرف ایک سیٹھ کھڑا ہے جو تمہاری پوری دنیا خرید سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک سرد چمک تھی۔ وہ وہاں چند لمحے کھڑا رہا، ماضی کو حال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، اور پھر ایک گہری سانس لے کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ قافلہ دوبارہ چلا اور اسی بڑے پنڈال کی طرف بڑھا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ گاؤں کے اسکول کے گراؤنڈ میں ٹینٹ لگے ہوئے تھے، دیگوں کی بھاپ فضا میں اڑ رہی تھی اور گوشت کے قورمے کی خوشبو نے بھوکھوں کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ لاؤڈ سپیکر پر عادل کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ عادل جب پنڈال میں داخل ہوا تو سیٹھ عادل زندہ باد کے نعروں سے زمین لرز اٹھی۔ وہ اسٹیج کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کا غرور اور اعتماد بڑھ رہا تھا۔ وہ اسٹیج کے عین درمیان میں رکھی ہوئی مخملی کرسی پر کسی شہنشاہ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے انسانوں کا ایک سمندر تھا۔ یہ سب وہی گاؤں والے تھے جنہوں نے اس کی تذلیل پر تالیاں بجائی تھیں، وہی رشتہ دار تھے جنہوں نے اسے تانے دیے تھے، لیکن آج وہ سب اس کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کے ہاتھ سے کھانا لینے کے لیے دھکے کھا رہے تھے۔ عادل کی نظریں باز کی طرح ہجوم کا جائزہ لے رہی تھی۔
اسے اپنی جیت بہت بڑی لگ رہی تھی، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک کھلا تھا، ایک عجیب سی اداسی تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ یہ تالیاں، یہ نفرت، نعرے سب جھوٹے ہیں، یہ صرف اس کی دولت کا شور ہے۔ اگر آج اس کی جیب خالی ہو جائے تو یہ لوگ پھر سے اسے پتھر ماریں گے۔ کھانا تقسیم ہونا شروع ہوا تو ہجوم بے قابو ہو گیا۔ بھوک اور غربت نے لوگوں سے تہذیب چھین لی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے، پلیٹیں چھین رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عادل کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہی ہے انسان کی اوقات، اس نے سوچا۔ اسی اثنا میں ہجوم کے کونے میں ہلچل ہوئی۔ کچھ سیکیورٹی گارڈز ایک عورت کو بری طرح دھکے دے رہے تھے جو بار بار دیگ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ عورت کمزور تھی، اس کے کپڑے تار تار تھے اور وہ زمین پر گر کر گارڈز کے پیر پکڑ رہی تھی۔ گارڈز اسے ڈنڈے مار کر پیچھے ہٹا رہے تھے کیونکہ وہ وی آئی پی ایریا میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عادل کی نظر اس منظر پر جم گئی۔ اس عورت کی فریاد اور رونے کی آواز مائک کے شور میں بھی اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس عورت کی چال ڈھال، اس کے گرنے کا انداز، اس کے دوپٹے کی پھٹی ہوئی گیریں، اس سب میں کچھ ایسا تھا جس نے عادل کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے روک دی۔ ایک انجانی کشش یا شاید ایک پرانا درد اسے اپنی سیٹ سے کھینچ رہا تھا۔ عادل اچانک اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مائک چھینا اور پوری طاقت سے چیخا، رک جاؤ۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ پورا پنڈال سہم کر خاموش ہو گیا۔ ڈھول بجنا بند ہو گئے، گارڈز کے ہاتھ رک گئے۔ عادل تیزی سے سٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے اسسٹنٹ اور گارڈز اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ وہ اکیلا اس عورت کی طرف بڑھا۔ ہجوم خود بخود راستہ چھوڑتا گیا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے درمیان اتر آیا ہو۔ لیکن عادل کو بادشاہی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، ایک انجانا خوف کہ کہیں وہ شخص سچ نہ نکلے۔ وہ عورت زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ سے اسٹیل کی پلیٹیں گر کر دور مٹی میں جا پڑی تھی اور اس کے بکھرے ہوئے سفید بالوں سے اس کا چہرہ چھپا ہو رکھا تھا۔ عادل کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لمبا سایہ اس عورت پر پڑا تو اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر مٹی ملی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے جیسے وہ صدیوں سے نہیں سوئی، گال پچکے ہوئے تھے اور ہونٹ خشک لکڑی کی طرح پھٹے ہوئے تھے۔ لیکن وہ آنکھیں، وہ جھیل سی گہری آنکھیں جن میں کبھی عادل اپنی پوری دنیا دیکھتا تھا، وہ اب بھی وہی تھی۔ وقت نے اس کا حسن چھین لیا تھا، اس کی جوانی کھا لی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ نہیں بدل سکا تھا۔ عادل کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہو اور زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ بھکارن، یہ فقیرنی، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عورت جو چند نوالوں کے لیے گالیاں کھا رہی تھی، یہ کوئی اور نہیں، رابعہ تھی۔ وہ رابعہ جو کبھی ریشم اور کم خواب پہنتی تھی، جو اپنے باپ کی حویلی کے غرور میں عادل کے کیڑے مکوڑوں کی طرح دیکھتی تھی۔ رابعہ نے جیسے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، اس کی نظریں عادل کے چمکدار جوتوں سے ہوتی ہوئی اس کے سوٹ اور پھر اس کے چہرے تک پہنچی۔ پہچان کا ایک لمحہ بجلی کی طرح کوندا۔ رابعہ کے منہ سے بے اختیار ایک دل خراش چیخ نکلی، عادل! اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ پہچان گئی تھی، یہ وہی عادل تھا، وہی بھکاری عادل جسے اس نے ٹھکرا دیا تھا، اد مسیحا بن کر کھڑا تھا۔ رابعہ شرم سے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ اس نے اٹھ کر بھاگ جانا چاہا، لیکن کمزوری اور صدمے سے اس کے پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ وہی عادل کے پیروں میں دوبارہ گر پڑی۔ اس زاروں کا تار رو رہی تھی، اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ عادل بت بنا کھڑا تھا، اس کے ذہن میں انتقام کی وہ آگ جو برسوں پہلے بھڑک رہی تھی اچانک بجھ گئی اور اس کی جگہ راکھ کے ڈھیر نے لے لی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ رابعہ کو اپنی دولت دکھا کر جلائے گا، اسے احساس دلائے گا کہ اس نے کیا کھویا ہے، لیکن رابعہ کی یہ حالت دیکھ کر، اس کی یہ ذلت دیکھ کر اسے اپنی جیت بہت چھوٹی، بہت بونی اور بہت بے معنی لگنے لگی۔ قدرت نے اس سے ایسا انتقام لیا تھا جو عادل کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ عادل کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں میں جو تکبر تھا وہ آنسوں میں گھلنے لگا۔ اس نے آہستہ سے جھک کر وہ گری ہوئی پلیٹ اٹھائی، وہی پلیٹ جس کے لیے رابعہ دھکے کھا رہی تھی۔ اس نے اپنے مہنگے رومال سے پلیٹ صاف کی اور اسے رابعہ کی طرف بڑھایا۔ رابعہ نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا جو اس میلے گالوں پر مٹی کے ساتھ مل کر کیچڑ بنا رہا تھا۔ عادل، مجھے معاف کر دو۔ رابعہ کی آواز ٹوٹی ہوئی لرزیدہ تھی۔ میں اندھی تھی عادل، میں نے ہیرے کو ٹھکرا کر پتھر چن لیے تھے۔ دیکھو میرا حال، اللہ نے میرا غرور خاک میں ملا دیا۔ میرے باپ کے پاس کفن اور دوا کے پیسے نہیں ہیں، میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا اور میں یہاں تم سے بھیک مانگنے آئی ہوں۔ مجھے مار ڈالو عادل، میری تذلیل اور مت کرو۔ رابعہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور پورا مجمع دم سادہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سیٹ اس فقیرنی سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ عادل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو دفتر میں ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک دکھ بھری نرمی تھی۔ اس نے جھک کر رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن رک گیا۔
رابعہ، عادل نے کہا اور اس کی آواز بھر آ گئی، تم نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ تم ایک بھکاری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم نے کہا تھا کہ محبت پیٹ نہیں بھرتی۔ آج دیکھو اللہ نے کتنا بڑا اور کتنا سخت انصاف کیا ہے۔ میں جو اس دن خالی ہاتھ کیا تھا آج دینے والا ہاتھ ہوں، اور تم جو سب کچھ رکھتی تھی آج مانگ رہی ہو۔ یہ مکافات عمل ہے رابعہ، یہ قدرت کا انتقام ہے۔ عادل کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹپک پڑا۔ لیکن جانتی ہو، مجھے تم پر اب غصہ نہیں آ رہا، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، کیونکہ میں نے تو صرف ایک رات کی ذلت سہی تھی اور پھر محنت نے مجھے بچا لیا، لیکن تم تو پچھلے کئی سالوں سے ہر روز ہر لمحہ ذلیل ہو رہی ہو۔ تمہاری سزا میری دی ہوئی سزا سے بہت بڑی ہے۔ عادل نے اپنی جیب سے چیک بک اور سونے کا پیڈ نکالا۔ اس نے گاڑی کے بونٹ پر چیک بک ڈاٹ رکھی اور لکھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کوئی لاکھوں کروڑوں کی رقم نہیں لکھی تھی، اس نے ایک بہت ہی مخصوص اور معمولی رقم لکھی۔ یہ وہی رقم تھی جو 10 سال پہلے اس کی سہراب سائیکل کی قیمت تھی۔ اس نے دستخط کیے، چیک پھاڑ کر رابعہ کی کانپتی ہوئی میلی کچیلی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ رابعہ نے دھندلی آنکھوں سے چیک کو دیکھا۔ یہ تجھے پیسے کیوں؟ اس کی نظروں میں سوال تھا۔ عادل کے لبوں پر ایک انتہائی دکھ بھری اور تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہ اتنے ہی پیسے ہیں رابعہ جتنے کہ وہ سائیکل تھی جسے تمہارے باپ نے لات مار کر توڑا تھا اور جس کی وجہ سے تم نے میرا دل توڑا تھا۔ آج میں تمہاری قیمت نہیں لگا رہا، میں صرف اپنا پرانا ادھار چکا رہا ہوں۔ حساب برابر ہوا رابعہ۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی جھڑیوں زدہ چہرے کو آخری بار دیکھا۔ یہ پیسے رکھ لو، اس سے اپنے باپ کی دوا لے لینا اور کچھ راشن ڈلوا لینا۔ اور ہاں، اور آج کے بعد کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا، کیونکہ جس کے پاس پچھتاوے کے آنسو ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ کہہ کر عادل فوراً مڑا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مزید نہ رو پڑے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رابعہ نے پیچھے سے پکارنا چاہا، اس کا نام لینا چاہا، لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ عادل گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گارڈز نے دروازہ بند کیا اور گاڑیوں کا قافلہ چل پڑا۔ پیچھے رابعہ مٹی میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ چیک کو سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ ہوا میں اڑتی ہوئی دھول نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے پردہ ڈال دیا ہو۔ عادل نے گاڑی میں بیٹھ کر شیشے سے پار دیکھ رہا تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ زبیر حیران تھا۔ سر، آپ نے تقریر نہیں کی، کھانا نہیں کھایا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ عادل اپنی سیٹ سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بند پپوٹوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں زبیر، ہم واپس جا رہے ہیں۔ سب کچھ ہو گیا، افتتاح بھی اور اختتام بھی۔ آج میں نے سیکھ لیا کہ بدلہ لینا انسان کا کام نہیں، وقت بدلہ لیتا ہے، اور جب وقت بدلہ لیتا ہے تو وہ انسان کی ہڈیوں تک کو پیس دیتا ہے۔ مجھے اب سکون ہے، میرا بوجھ اتر گیا۔ گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل کر شہر کے شاہراہ پر آ گئی۔ پیچھے گاؤں کے اندھیرے میں رابعہ کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھی، جو رہتی دنیا تک تکبر کرنے والوں کے ایک عبرت کا نشان بننی تھی کہ مٹی کے پتلے کو کبھی سونے کا غرور راس نہیں آتا، اور جو دوسروں کی سائیکل کو لات مارتا ہے وقت اس کی گاڑیوں کے پہیے جام کر دیتا ہے۔